अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उनकी औरतों और बच्चों को भी साथ ले आए थे। उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात आधी गुजर गई थी जब शहर में हड़बोंग बपा हो गई और आग के शोले कहीं कहीं से बुलंद होने लगे। तीर इन खुले कैद खानों में भी गिरने लगे। इन कैदियों के इर्द गिर्द खुश्क खारदार झाड़ियों की घनी बाड़ बिछड़ी हुई थी और रस्सियों के जाल भी तने हुए थे। रात को कैद खाने के इर्द गिर्द जगह जगह मशालें जलाकर रख दी गई थीं ताकि कैदियों पर नजर रखी जा सके। किसी कैदी ने बाहर से आया हुआ एक तीर उठाकर मशल की रोशनी में देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस तीर को पहचानता हूं, ये इस्लामी फौज का तीर है। रस्सों के जाल में से एक तीर सनसनाता आया जो उस कैदी के सीने में उतर गया। ये किसी सलीबी संतरी ने उस मुसलमान को खामोश कराने के लिए चलाया था। शहर जाग उठा। शहर और किले की दीवारों पर भाग दौड़ और शोर में इजाफा होता जा रहा था और कमानों से तीर निकलने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। बाहर अल्लाह अकबर के नारे गरजने लगे थे। धमक धमक की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। ये बड़े बड़े पत्थर थे जो सुल्तान अयूबी की फौज की मिंजनीकें दीवार के किसी एक मकाम पर फेंक रही थीं। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुहासरा था जो मुहासरा कम और यलगार ज्यादा थी। शहर में आग फेंकने वाली मिंजनीकों के अलावा दरवाजों और दीवार पर वजनी पत्थर फेंकने वाली बड़ी मिंजनीकें भी इस्तेमाल की जा रही थीं। बुलंद मचाने साथ लाई गई थीं। हर एक मचान में 10 और 20 तक सिपाही खड़े हो सकते थे। उनके नीचे पहिए थे, उन्हें घोड़े या ऊंट खींचते थे। ये मुतहर्रिक मचाने दीवार तक ले जाई जाती थीं, मगर सलीबी शहर के दिफा में बेजिगरी से लड़ रहे थे। शहरी भी अपनी फौज के दोष बदोश लड़ रहे थे। वो सुल्तान अयूबी की मुतहर्रिक मचानों पर तीनों की बौछारें मारकर मुसलमान सिपाहियों को खत्म कर देते थे। बाज मचाने जो दीवार के करीब चली गई थीं, उन पर सलीबियों ने जलती हुई मशालें फेंकी और आतिशगीर सियाल की हांडियां फेंककर उन्हें जला डाला। अंदर कैदी कैंप में अब ये कैफियत थी कि हजार कैदी एक ही आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह का बुलंद विर्द कर रहे थे। औरतों ने झोलियां फैला रखी थीं और बहते आंसुओं से मर्दों के साथ आवाज मिलाकर कलिमा शरीफ का विर्द कर रही थीं। फिर किसी ने बुलंद आवाज से कहा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। फौरन ही तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाजें एक आवाज बन गईं जो जंग के शोर व गुल से ज्यादा बुलंद थीं और सारे शहर में सुनाई दे रही थीं। 2-3 संतरी अंदर आ गए। वो कैदियों को खामोश कराने की कोशिश करने लगे। 3-4 जोशीले जवान उठे और संतरियों पर टूट पड़े। अचानक फाटक खुला था। बाकी कैदी बाहर को दौड़े, मगर तीरों की बौछार ने आगे आने वालों को गिरा दिया। फिर घोड़े सर पर दौड़ते आए। सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। कैदी अंदर को भागे और जो पीछे रह गए थे वो सवारों की बर्छियों से शहीद हो गए। फरार कामयाब ना हो सका। औरतें और बच्चे अल्लाह के हुजूर सजदे करने लगे और फिर सभी एक आवाज में कलाम पाक का विर्द करने लगे। रात भर सुल्तान अयूबी के जांबाज जैश दीवार तक पहुंचने और शगाफ डालने या सुरंग खोदने के लिए आगे बढ़ते रहे और ऊपर से सलीबी उन पर तीर, पत्थर और आग फेंकते रहे। सुल्तान अयूबी बेदरग कुर्बानी दे रहे थे। शहर की दीवार के एक मकाम पर पड़ी मिंजनीकों से वजनी पत्थर मारे जा रहे थे। सुबह तुलू हुई तो दीवार पर हर तरफ अकरा के शहरी और फौजी मक्खियों की तरह नजर आ रहे थे। वो तीर बरसा रहे थे। ये भी नजर आया कि दीवार एक जगह से फट रही थी। सुल्तान अयूबी घोड़े पे सवार जरा पीछे खड़े देख रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि जहां से दीवार फट रही है उसके ऊपर और दाएं बाएं से दुश्मन पर तीरों का मी बरसा दो। उन्होंने दूसरी तरफ से भी तीर अंदाज बुलाकर उसी मुकाम पर मरकूज कर दिए। उन्होंने सुरंगें खोदने वाले जैश से कहा कि दौड़कर दीवार तक पहुंचे। जांबाजों का जैश पहुंच गया। दीवार के ऊपर इतने ज्यादा और इतने तेज तीर बरसाए जा रहे थे कि ऊपर वालों के लिए सर उठाना महाल हो गया था। जांबाजों ने दीवार में इतना शगाफ डाल लिया जिसमें से 2 आदमी बायक वक्त गुजर सकते थे। सिपाहियों में इस कदर जोशो खरोश था कि वो हुक्म के बगैर शगाफ की तरफ उठ दौड़े और एक दूसरे के पीछे अंदर चले गए। सलीबियों ने दीवार के ऊपर से नीचे आते इतना वक्त लगा दिया कि बहुत से मुसलमान सिपाही अंदर चले गए। सलीबियों ने बेजिगरी से मुकाबला किया, मगर उन मुसलमान औरतों और मासूम बच्चों की दुआएं जो अंदर कैद में पड़े कुफार का जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे थे, अर्श तक पहुंच चुकी थीं। सुल्तान अयूबी की दरअसल कुव्वत तो ये थी। शहर के अंदर भगदड़ बपा हो गई। वहां यह खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि सलीबुस सलाबूत मुसलमानों के कब्जे में चली गई है और उसका मुहाफिज आजम मारा गया है। हित्तीन की जंग से भागे हुए सलीबी सिपाही भी इस शहर में आए थे। कुछ जख्मी भी पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी शिकस्त और पसपाई को बरहक साबित करने के लिए बड़ी दहशतनाक अफवाहें फैलाई थीं।
ان کے اثرات اس وقت سامنے آئے جب سلطان ایوبی کے جانبازوں نے دیوار توڑ ڈالی اور رکے ہوئے سیلاب کی طرح اندر جانے لگے۔ صلیبیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہ شہر سے بھاگنے کے لیے دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور سپاہیوں کے روکنے کے باوجود 2-3 دروازے کھول دیے۔ شہریوں کا ہجوم دروازوں میں پھنس گیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے کمانداروں کے حکم سے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے شہریوں کو کچلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ پھر مجاہدین کے سیلاب کو کوئی نہ روک سکا۔ تمام دروازے کھل گئے اور صلیبی ہتھیار ڈالنے لگے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اقرا کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبی فوج کے جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کو الگ کر دیا اور اس جگہ چلے گئے جہاں مسلمانوں کے پورے کنبے قید میں پڑے تھے۔ ان کے سنتری بھاگ گئے تھے اور قیدی پھاٹک اور رسیوں کا جال توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان سے دور ہی رک گئے۔ یہ تو انسانی لاشیں تھیں۔ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ رسے کاٹ دو، انہیں آزاد کر دو، سلطان ایوبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور انہیں یہ نہ بتانا کہ میں یہاں شہر میں موجود ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے حکم پر چند ایک سوار سرپٹ گھوڑے دوڑا کر پہنچے۔ انہوں نے لکڑی کا پھاٹک توڑ دیا، کئی جگہوں سے رسیوں کا جال کاٹ کر جھاڑیاں ہٹا دیں۔ قیدیوں کا ہجوم بھگدڑ کے انداز سے نکل رہا تھا۔ سواروں نے ان پر قابو پانے کے لیے چلا چلا کر کہا، آرام سے نکلو، اب تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دیکھو قلعے پر تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہے، انہوں نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، یہ غداروں کے گناہ تھے جن کی سزا ان معصوموں کو ملی ہے۔ اپنے دین کے دشمنوں کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ اگر میرا راستہ تخت و تاج کے شیدائی اور غدار نہ روک لیتے تو ہمارے ان 1000 بچوں اور بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا سبق دیا تھا، لیکن صلیب کے پجاریوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے فرمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف 2 مذہب باقی رہیں گے، اسلام اور عیسائیت۔ اگر ہم نے دل سے دنیا کی چھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو عیسائیت ہماری اس کمزوری سے اسلام کا خاتمہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی اس جگہ گئے جہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر الگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ان سب کو ساحل پر لے جاؤ اور سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو۔ دوسرے جنگی قیدیوں میں سے چھانٹی کر لو، جنہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو انہیں دمشق بھیج دو اور باقی سب کو ختم کر دو۔ کسی نے حتے شہری پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ان میں سے جو شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں مت روکو، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں عزت سے رہنے دو۔ 8 جولائی 1187 عیسوی اقرا پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ رات جب سلطان ایوبی کھانے سے فارغ ہوئے تو انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی ان کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہرمن، سلطان کو بتایا گیا۔ صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ آپ نے پچھلی اقساط میں اس کا نام کئی بار سنا ہوگا۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر۔ جو صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جاسوسی اور کردار کشی کے لیے بھیجی جاتی تھیں انہیں ٹریننگ دینے والا ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اقرا میں تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بہروپ میں بھی پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کمانڈر کو بتایا۔ کماندار نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کماندار اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دیں اور سونا ان کے آگے رکھ کر بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو۔ مجھے تمہاری لڑکیاں پسند ہیں، کماندار نے کہا، اور میں سارا سونا لے لوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی عملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ تم میری زبان جانتے ہو ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانش مندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہارے حکمران نہیں کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہرمن نے کہا۔ اگر مجھے اقرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاش کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ تم قتل نہیں ہوگے ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کی۔ سلطان نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جاں بخشی کر دی ہے۔ دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔ آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی کتنی فوج ہے؟ ہرمن نے کہا۔ اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کس علاقے میں کتنی فوج ہے۔ میرے جاسوس تمہارے سینے کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں کتنی فوج ہے۔ حطین میں تمہاری فوج تھوڑی نہیں تھی، تھوڑی فوج میری تھی، اب اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ ارض مقدس سے اب مجھے کوئی فوج نہیں نکال سکتی۔ تم یہ خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی مر گیا ہے، پسپا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے تمام کماندار اس کماندار کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کے لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ہرمن نے کہا، میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھیں انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور قلعہ کو موم کیا اور صلیب کے سانچے میں ڈھالا ہے، اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہا کرتا ہوں۔ آپ کے کماندار نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھتی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں ان میں سے پہلی کمزوری یہی پیدا کی تھی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ میرے فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسا میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ بدکار حکمرانوں، امیروں اور وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے تو آپ کو کبھی کے ہمارے قید میں ڈال چکے ہوتے۔ میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے دل میں حکومت کی خواہش نہیں رکھی۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہاری جاں بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے؟ محترم سلطان، ہرمن نے کہا، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں۔ آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے عمرا کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے۔ میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر جا قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تھے۔ ہم نے اس کی منڈیر پر صلیب رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہر کسی کو اسی طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنے معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے اور ان کے کردار اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچ لے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں اور تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی۔ میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصی پھر ہماری عبادت کا بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے
انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ انہوں نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا۔ اور یہ جو لڑکیاں میرے ساتھ ہیں۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گئے اور کچھ دیر بعد بولے، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ ہرمن نے کہا، آپ انہیں ایک نظر دیکھیں تو آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، لونڈیوں کو حرم میں رکھا جا سکتا ہے۔ میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر میں سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں۔ ہرمن نے کہا، انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا، اسی لیے میں ان کے قتل کا حکم نہیں دے رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں انہیں چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہاری اس سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیریں زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اکرا سے نکل جائیں، ان میں کوئی بھی یہاں یا جہاں کہیں میں گیا نظر آ گئی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اکرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا، کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر ان کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ ان کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی اور ان کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھا۔ انہیں ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپا مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی۔ ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ حسن، سلطان نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیا کرو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کریں۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ مر گیا ہے۔ زخمی تھا؟ نہیں سلطان، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ صحیح و سلامت تریپولی پہنچا تھا، دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو، وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے۔ بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے، اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشین سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف ٹریپولی کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ اس نے 1-2 صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا تھا۔ اس دور کے کاتبوں اور بقائے نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر حلف اٹھا کر حطین کے میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ آیا۔ ٹریپولی پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشہور صلیبی حکمران بیلڈون مارا گیا تھا۔ یہ فرنگیوں یعنی فرینکس کا جنگجو بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کا ذکر پچھلی اقساط میں کئی بار سنا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی عملداری میں تھا۔ بیلڈون جنگی امور کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بیلڈون نے بیت المقدس کو بچانے کے لیے یہ اہتمام کیا رکھا کہ اپنی فوجیں مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑاتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عز الدین، سیف الدین اور گمگشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا، جنگ حطین سے چند روز پہلے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔